The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद आपको सेहत के हवाले से अहम मालूमात मुहैया करना है। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं माहिरीन सेहत से एक ख़ास मौजू पे और फिर आपको भी दावत दी जाती है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हों और बात करें आज के टॉपिक के हवाले से। थोड़ी देर बाद टेलीफोन लाइन खोल दी जाएंगी और आपको मौका दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर आज के मौजू के हवाले से सवाल पूछिए। जी हाँ, ये प्रोग्राम आपके लिए है और आपकी ख़ानदान, आपके घर वालों की सेहत के बारे में अहम मालूमात मुहैया करने का एक अहम ज़रिया है। पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आपकी जो फ़ीडबैक है, आपकी जो सवालात हैं, आपकी जो काइंड जो सपोर्ट है, उसकी वजह से आज इस प्रोग्राम को कामयाबी नसीब हो रही है, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं एक बार फिर अपने एक मेहमान को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले भी माशाल्लाह वो कई बार प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक खरीद? जी बहुत शुक्रिया जी। ये डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद हैं, आँखों के माहिर हैं और मोहकम बे हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। कई सालों से ट्रस्ट से वाबस्ता हैं और आँखों की मुनासबत से हमने उनसे बहुत से प्रोग्राम इससे पहले भी किए। आज ख़ास तौर पर आँखों की देखभाल के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हम शुरू करेंगे बच्चों की जो आँखों की बीमारियों के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आपके सवालात के भी जवाब लेंगे। अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आएगा, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें आँखें माशाल्लाह अल्लाह की एक बड़ी नियामत है और आँखों के बग़ैर सारी ज़िंदगी एक वीरान लगती है, बिल्कुल तारीक लगती है और शायद उन लोगों को इसका ज़्यादा एहसास हो जिनकी नज़र कमज़ोर है या बिल्कुल नहीं है। तो आँखें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इसका कितना अहम किरदार है? जी शकील भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि जो पार्शल साइटेड हैं, यानी कि जिनकी बिनाई कम है या जो बिल्कुल अंधे हैं, वही सिर्फ समझ सकते हैं कि आँखें उनकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती हैं। बच्चों के हवाले से आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वालदैन हमारे पास भी, यहाँ पे भी एशियन, नॉन एशियन सारे वालदैन बड़े कंसर्न होते हैं अपने बच्चों की आँखों के मामले पर। ख़ासकर जिन बच्चों में पैदाइशी टेढ़ापन आँखों में या भैंगापन होता है या वक्त के साथ साथ बन जाता है, जिन बच्चों में बचपन से ही ऐनक लग जाती है, उनके वालिदैन आमतौर पर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें खौफ होता है कि उनकी बच्चों की आँखें कहीं खुदा न खास्ता ज़ाया ना हो जाएं कुछ सालों में या कुछ महीनों में। तो उस हवाले से मैं स्पेशली आज बात करना चाह रहा था। तो ख़ासकर मैं बात करना चाहूँगा आज जो बच्चों में भैंगापन, टेढ़ापन होता है या बच्चों में जो ऐनक लग जाती है बचपन में, उसके बारे में। उसके अलावा कुछ मैं बात करना चाहूँगा जो बच्चों में, बड़ों में तो आपने अक्सर सुना होगा कि मोतिया हो जाता है, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, लेकिन ये कंडीशन बच्चों में भी हो सकती है। अच्छा। और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, उन वजूहात पे मैं बात करना चाहूँगा। उसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं बच्चों में। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, फॉर एग्जांपल। एलर्जी की वजह से आंखें सुर्ख होना एक बहुत कॉमन मसला है और वालिदैन इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं और इस पर ये सीरियस भी हो सकता है, बच्चों की बिनाई इससे भी जा सकती है एक्सट्रीम केसेस में। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा।
کچھ بچے ہوتے ہیں پیدائش کے فوراً بعد یا کچھ دنوں بعد ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, آنکھ سے جو ہے وہ گدلا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کنجکٹیوائٹس, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ بچوں کی آنکھوں سے پانی بہنا ایک بہت کامن ایشو ہے, والدین بڑے کنسرن ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. بالکل بالکل جی, ہم تو باتیں کریں گے, لیکن اگر آپ اس بات چیت میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آنکھوں کی صحت کے حوالے سے, آنکھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے, اگر آپ اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں یا گھر کے کسی فرد کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو ٹیلی فون لائن کھلی ہے, اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, آپ اس پہ فون کر کے جناب ڈاکٹر کامران آفتاب احمد سے بات کر سکتے ہیں. یہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی نالج رکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ کس عمر میں بچوں کو اس کی نظر کا اندازہ ہونا چاہیے. جب پیدائش کے فوراً بعد کیا بچوں کی نظر بالکل ٹھیک ہوتی ہے, ان کو دکھائی دیتا ہے کہ اب کچھ ٹائم لگتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر ٹرم پہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں راؤنڈ اباؤٹ 4 مہینے لگیں گے کہ اس کی نظر جو ہے نا وہ اس وقت بنے گی. مطلب 4 مہینے کی عمر تک بچے کو نظر پراپر نہیں آ رہا ہوتا. اس وقت اس کے برین کے اندر سیلز بن رہے ہوتے ہیں, اس کی آنکھوں کے پیچھے سیلز بن رہے ہوتے ہیں جو نظر کا کام کرتے ہیں آگے فیوچر میں جا کے. تو 4 مہینے کی عمر تک تو عام طور پر بچے کو پراپر نظر نہیں آتا. ہاں, اس سے پہلے اتنا ضرور نظر آتا ہے کہ مختلف کلرز شاید وہ دیکھ لے, لائٹ کو فالو کر لے, اگر آپ بہت قریب ہیں تو آپ کے چہرے کے تھوڑے سے فیچرز وہ جو ہے نا وہ دیکھ لے. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی مائیں کہتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل 1-1.5 ماہ کا, اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے یا ہنس رہا ہوتا ہے. تو ہماری ایک بڑی کہاوت ہے کہ شاید ان کو جو ہے نا وہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ اسی طرح ہی سمجھ لیں کہ ان کو وہ ڈفرینٹ برین کے سیلز ان کے وہ بن رہے ہوتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں ڈفرینٹ کلرز جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. تو جیسے انہیں نئے کلرز شاید نظر آتے ہیں, شاید اس وقت وہ جو ہے نا وہ مسکراتے ہیں, انہیں ایک طرح سے فرشتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور پھر کب بچوں کی جو نظر ہے اس کے بارے میں ہمیں تشویش ہونی چاہیے, کس عمر میں ان کی چیک اپ ہونی چاہیے, کب ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے؟ جی اب اسی طرح جی جس طرح میں نے عرض کیا کہ 4 مہینے کی عمر تک عام طور پر بچوں میں نظر پراپر بن جاتی ہے. اگر کسی بچے میں بھینگا پن ڈیولپ ہونا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں بھینگا پن کی. کچھ جو ہیں وہ نان سیریس ہیں, مطلب زیادہ سیریس نہیں ہیں, لیکن ان کا علاج ضروری ہے بہرحال. اور کچھ سیریس بھی ہو سکتی ہیں جو کہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. تو 4-5 مہینے کی عمر کے بعد اگر بچہ اپنی آنکھیں موڑ رہا ہے یا اس میں بھینگا پن اگر ماں کو خاص کر نظر آ رہا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھینگا پن اگر ہے تو وہ ہر وقت ہی ہوگا. عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ شروع میں بھینگا پن آف اینڈ آن چلتا ہے, یعنی کہ دن میں کچھ گھنٹے یا کچھ منٹ شاید جو ہے نا وہ صرف بھینگا پن رہے, اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. تو سب سے پہلے اس چیز کو عام طور پر ماں نوٹس کرتی ہے, کیونکہ وہ بچے کے پاس ہر وقت ہوتی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بچے کی آنکھ میں بھینگا پن ہے, یا آپ کو شک پڑا ہے کہ یہ بھینگا پن اس میں ہو رہا ہے اور دن میں ہوتا ہے اور رات کو نہیں ہوتا, یا رات کو ہوتا ہے اور دن میں نہیں ہوتا, تو آپ کو فوری طور پر اپنے آپتھلمولوجسٹ یا اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کا پراپر ورک اپ کیا جا سکے. اب اس میں بھینگے پن کی بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک بھینگا پن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی آنکھ اندر کی طرف جا رہی ہے, اسے کنجنیٹل ایزوٹروپیا کہتے ہیں. یہ بچے کی آنکھ کے لیے تو خطرناک ہو سکتی ہے, لیکن خدا نخواستہ یہ بچے کی جو جنرل ہیلتھ ہے یا اس کی زندگی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں ڈالے گی. یہ عام طور پر 4 سے 6 مہینے کی عمر میں یا 8 مہینے کی عمر میں جو ہے نا وہ نمودار ہوتا ہے یہ پرابلم, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بڑھ سکتا ہے. تو اس کا علاج تو ریلیٹیولی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے بچے کی ریفریکشن ہونی چاہیے, یعنی کہ اس کی آنکھ کا نمبر نکالنا چاہیے, گلاسز کا نمبر. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو گلاسز لگیں, تو موسٹ آف دا ٹائمس اگر گلاسز لگا لیں اور تھوڑا سا ایزوٹروپیا ہے یا آنکھ تھوڑی سی اندر جا رہی ہے, تو شاید اس کی جو بینائی جو فیوچر میں ہوگی یا مستقبل میں ہوگی اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ فرق نہ پڑے.
کئی دفعہ جو ہے نا وہ گلاسز سے خالی کام نہیں چلتا, گلاسز لگانے کے باوجود جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ آنکھ اندر رہ جاتی ہے. اس صورت میں پھر اس کی فردر ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں کیونکہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایمبلائیوپیا, بچوں میں وہ صرف ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ شروع سے اپنی ایک آنکھ استعمال نہیں کر رہا دیکھنے کے لیے کسی وجہ سے, جو موسٹ کامن یہ سب سے عام وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کی آنکھ میں بھینگا پن ہے اور اس آنکھ سے وہ جو ہے نا وہ دیکھ ہی نہیں رہا. اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کو اس آنکھ کی نظر ذرا زیادہ کمزور ہے, اس میں اینک کا نمبر ڈفرینٹ ہے اور وہ آپ نے نہیں لگایا تو بچہ اس آنکھ کو استعمال کرنا ہی بند کر دے گا وقت کے ساتھ ساتھ, کچھ مہینوں میں اور کچھ سالوں میں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی بچے کو سفید موتیا ہے یا کالا موتیا ہے یا بچے کے پیچھے ریٹنا میں کوئی ایشو ہے اور وہ اس وجہ سے اس آنکھ کو استعمال ہی نہیں کر رہا, تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سیلز جو بننے چاہیے اس کے برین میں یا اس کی آنکھ کے پیچھے نظر کے لیے وہ نہیں بنیں گے. اور 8 سال کی عمر تک بچے کی مکمل طور پر جو سیلز ہوتے ہیں وہ تقریباً بن جاتے ہیں. تو اگر تو اس سے پہلے اس کنڈیشن کو ڈائگنوز کر لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے, اور وہ بھی ڈپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی جلدی اسے ڈائگنوز کیا ہے, بچے کی اس وقت عمر کیا ہے اور کس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ ایمبلائیوپیا ڈیولپ ہو رہا ہے. تو خیر لیکن 8 سال کی عمر سے پہلے تک اس کا علاج ممکن ہے. 8 سال کی عمر کے بعد علاج عام طور پر ممکن نہیں ہوتا ایمبلائیوپیا. ٹھیک ہے جی, بہت سی باتیں ہوں گی جی. ڈاکٹر کامران آفتاب احمد میرے ساتھ موجود ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں اور ماشاء اللہ بچوں کی صحت کے حوالے سے, بچوں کی آنکھوں کی بینائی, آنکھوں کی صحت, آنکھوں کی جو آئی کیئر پہ بات ہو رہی ہے کہ کتنی ضروری ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آنکھوں کی صحت کے حوالے سے, آنکھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے. اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان سے تو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, اس نمبر پہ آپ فون کر کے ان سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ پروگرام خاص طور پر آپ لوگوں کی فرمائش پہ, آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک پہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت سے ہمارے والدین جو پوچھ رہے تھے کہ بچوں کی آنکھوں کی صحت کے حوالے سے, آنکھوں کی دیکھ بھال پہ ایک خاص پروگرام کیا جائے, لیکن چونکہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے آپ ضرور پوچھیے گا اپنے بارے میں, خاندان کے کسی فرد کے حوالے سے آپ فون کر سکتے ہیں. نمبر اس وقت ایک اسکرین پہ آ رہا ہے, اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں. اچھا, اکثر والدین کی سب سے بڑی کمپلین یہ ہوتی ہے یا کنسرن ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں جب وہ جائیں گے تو آپٹیشن چیک کریں گے تو ان کو کوئی گلاسز دیں گے تو کچھ وہ نمبر ہوتے ہیں ظاہر ہے, تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی اور بھاری گلاسز دی جا رہی ہیں. تو ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ جو گلاسز کے نمبرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اور یہ جو بڑی بڑی لینزز والے جی کے دی جاتے ہیں. عام طور پر گلاسز 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک شارٹ سائٹڈنس کے اور ایک لانگ سائٹڈنس کے. یعنی کہ اگر آپ کے بچے کی دور کی نظر کمزور ہے اس کے لیے ڈفرینٹ گلاسز ہوں گے, اگر آپ کے بچے کی نزدیک کی نظر کمزور ہے اس میں ڈفرینٹ گلاسز ہوں گے. اس میں ایک ری ایشورنس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو نزدیک کا نمبر لگ رہا ہے تو چانسز کافی سارے ہیں کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نزدیک کا نمبر بہت زیادہ کم ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے بالکل ہی اتر جائے جب وہ ایڈلٹہڈ میں بچہ جائے, یعنی کہ اپنے ٹینز میں جائے یا ارلی 20s میں جائے. اس وقت تک شاید اس کو اینک کی ضرورت ہی نہ رہے, یا اگر ضرورت رہے گی بھی تو بالکل معمولی. دور کی جہاں تک بات ہے اس میں یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اگر آپ کے بچے کی دور کی نظر کمزور ہے اور اس کو گلاسز لگے ہوئے ہیں تو ان کے چانسز عام طور پر کم ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کی اینک وقت کے ساتھ اترے گی. اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نمبر بڑھے گا. لیکن جب بچہ 18-20 سال کا اگر ہو جاتا ہے اور اس کی نظر سٹیبل رہتی ہے کچھ عرصے تک تو اس کو لیزر ریفریکٹیو سرجری سے اس کو گلاسز کو پھر مکمل طور پر اتارا جا سکتا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ جب چھوٹا ہے اور اگر اس کو گلاسز سجیسٹ کیے گئے ہیں یا پرسکرائب کیے گئے ہیں یا بنائے گئے ہیں اس کے لیے گلاسز, تو اس بچے کو گلاسز ضرور آپ نے لگانے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کو گلاسز نہیں لگائیں گے تو جس طرح میں نے عرض کیا پہلے کہ ایک کنڈیشن ایمبلائیوپیا جس میں ایک آنکھ میں آپ کے بچے کی نظر
جو ہے نا وہ بنتی ہی نہیں ہے, وہ خدا نخواستہ اس کا اندیشہ رہے گا. اور اگر وہ 8 سال کی عمر سے پہلے اگر یہ ڈیولپ ہو گیا تو اس کا علاج پھر پاسبل عام طور پر نہیں ہوتا جب بچہ بڑی عمر میں چلا جاتا ہے. تو اور یہ سب سے بڑا ضروری ہے, اسی لیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جتنا جلدی ہو سکے ان چیزوں کو دیکھیں, اور جتنی بھی علامات اگر سامنے آ رہی ہوں تو فوری طور پر علاج کے لیے آگے بڑھیں, کیونکہ آنکھیں ہمارے لیے سب کچھ ہیں. آنکھوں کے بغیر ہمارا جو روزمرہ کے کام کاج ہیں, پڑھائی ہے, کاروبار ہے, ہر چیز متاثر ہو سکتی ہے. اور آنکھوں کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی یہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بہت بڑا کام کرتی ہیں, اور ان کے یہ کام کی وجہ سے آج ساری دنیا جو ہے وہ رنگین ہے, حسین ہمیں نظر آتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کا کام دیتی ہیں, اور ان کو دیکھ کر ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں, اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو آنکھوں کی دیکھ بھال کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میرے ساتھ جناب ڈاکٹر کامران آفتاب احمد موجود ہیں جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور محکم بے ہاسپٹل ٹرسٹ NHS کے لیے کام کرتے ہیں. اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے حوالے سے, یا پھر جنرل کوئی سوال آپ کے ذہن میں آنکھوں کی صحت کے حوالے سے, آنکھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے, تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, اس نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ہمارے مہمان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا, اکثر والدین سب سے زیادہ ہے کہ بچے کی آنکھ لال ہوگی, اس میں پانی آنے لگا, تو پہلے یہ لال جو آنکھ ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی, سب سے زیادہ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر کہ بچے کی عمر کتنی ہے. اگر آپ کی مراد بچے سے یہ مراد ہے آپ کی کہ بچہ کچھ مہینے کا ہے یا کچھ دنوں کا ہے, اس میں علیحدہ وجوہات ہوں گی. اگر بچہ 5-6 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے اس میں علیحدہ وجوہات ہوں گی. پھر آنکھیں لال ہونا, اس کی وجوہات علیحدہ ہیں. آنکھوں سے پانی آنے کی وجوہات علیحدہ ہیں. کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں آنکھیں لال بھی ہوں گی اور آنکھوں سے پانی بھی آئے گا, ان کی وجوہات علیحدہ ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بچے جو بالکل ہی چھوٹے بچے ہیں, نیو بورن بیبیز ہیں, جو کہ کچھ ہفتوں کے یا کچھ دنوں کے ہیں, ان میں اگر آنکھیں لال ہو گئی ہیں تو اس چیز کو آپ نے ذرا سیریس تھوڑا سا لینا ہے, کیونکہ اس میں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں جو کہ سیریس ہیں, جو کہ آپ کے بچے کی نہ صرف آنکھوں کے لیے بلکہ زندگی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ان کو فوری طور پر ان کا علاج کیا جائے تو نہ کہ یہ کہ بچے کی زندگی بچائی جا سکتی ہے بلکہ بچے کی بینائی بھی بچائی جا سکتی ہے. تو اس میں اس طرح ہے کہ خاص کر ہمارے جو ممالک ہیں, جنوبی ایشیائی ممالک, ساؤتھ ایشین کنٹریز, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, وہاں پر انفارچونیٹلی ابھی تک جو دائیوں کا کچھ علاقوں میں, ہر جگہ تو نہیں لیکن بہت سارے علاقوں میں رواج ہے جو کہ پراپر ہائیجین مینٹین نہیں کرتی جب ڈیلیوری ہوتی ہے بچے کی. تو اس کی وجہ سے بچے کی آنکھ میں خدا نخواستہ انفیکشن ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر یہ انفیکشن اگر اس وجہ سے ہو تو یہ شروع کے بچے کی جو بالکل چھوٹی عمر ہوتی ہے اسی میں پریزنٹ کرتا ہے. 1 مہینے کی عمر تک یا 1.5 مہینے کی عمر تک یہ انفیکشن پریزنٹ کر دیتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کی آنکھیں لال ہو جائیں گی, آنکھوں سے پانی بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں سے گدلا پانی بھی آ سکتا ہے. آپ کی آنکھیں بچے کی آنکھیں چپکی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. تو اگر تو یہ صورتحال ہے تو فوری طور پر اپنا ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا پراپر سواب کیا جائے اس کی آنکھوں سے, اور اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جائے. کچھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان میں عام طور پر, بلکہ بچوں میں یہ کہوں گا کہ آنسوؤں کی نالی ہوتی ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے آنسو لے کر ہمارے ناک کے اندر لے کے جاتی ہے. بچوں میں وہ ڈیولپ نہیں ہوتی, اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے بچوں میں وہ ڈیولپ ہونے کے لیے. اس کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آتا ہے, کیونکہ جو آنکھوں میں آنسو بن رہے ہیں ان کے لیے سیکریشن کے لیے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, تو وہ آپ کے جو بچے کے گال ہوں گے اس کے اوپر وہ بہنا شروع کر دے گا. تو اگر تو یہ جو آنسوؤں کی نالی ہے اگر یہ ابھی تک نہیں بنی ہوئی یا بلاکڈ ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کی عمر تک تقریباً 90% بچے جو ہیں وہ ان میں یہ نالیاں بن جاتی ہیں یا خود بخود کھل جاتی ہے.
اور باقی تقریباً 7% یا 5% جو بچے ہوتے ہیں ان میں اگلے 6 مہینوں میں یعنی کہ 1.5 سال کی عمر تک یہ نالی کھل جاتی ہے. لیکن سٹل 3 سے 4% بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ نالی آنسوؤں کی نہیں کھلتی. تو آنسوؤں کی نالی کھولنے کے لیے شروع میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں ماؤں کو کہ اپنے بچوں کی جو یہ آنسوؤں کی نالی ہے اس کا مساج کریں. یعنی کہ اپنی چھوٹی انگلی جو ہے وہ اپنی آنکھ بچے کی آنکھ کے یہاں پہ رکھ کے اور اس کو جو ہے نا وہ دن میں 5-6 دفعہ جو ہے نا وہ اس طرح اس کو اسٹروک کریں ناک کی طرف, تاکہ وہ نالی جو ہے نا وہ کھلے اور جو ہے نا وہ آپ کے بچوں کی جو آنسو ہیں وہ اس نالی کے ذریعے ناک میں جا کے گرنا شروع ہوں, ناک کے گالوں پہ آئیں. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ایک فون آیا تھا, ہمارے ایک بھائی سوال پوچھ رہے تھے کہ 2 قسم کے لیزر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی عمر 32 سال ہے, تو کون سا جو پروسیس وہ بہتر رہے گا ان کے لیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا یہ نمبر بدلتا رہے گا, ان کو پھر اینک کی ضرورت پڑے گی یا ان کو جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے اس پہ کوئی امپیکٹ ہوگا؟ جی جس طرح بھائی نے فرمایا کہ لیزر عام طور پر 2 اقسام کے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اینک اتارنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ایک تو پرانا طریقہ ہے جسے ہم PRK کہتے ہیں, اس کے بعد ایک نیا طریقہ آیا جسے ہم لیسک کہتے ہیں. تو دونوں طریقے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, سلائٹلی ڈفرینٹ ہیں. دونوں طریقوں کی جو انڈیکیشنز ہیں عام طور پر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اگر تو نمبر چھوٹا ہے -2 -3 تک یا -4 تک شاید, تو آپ PRK کر سکتے ہیں. لیکن اگر نمبر اس سے بڑا ہے تو پھر PRK پاسبل نہیں ہوتی, پھر آپ کو لیسک کرنا پڑتا ہے. لیسک ریلیٹیولی پین فری پروسیجر ہے. اس میں آپ آپریشن کے بعد آپ کی آنکھوں میں درد نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے. لیکن جو PRK ہے وہ ریلیٹیولی سمپل طریقہ ہے, لیکن اس میں آپ آپریشن کے بعد آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف یا درد رہے گی کچھ دنوں تک. یہ تکلیف جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی اور جو آپ کی فائنل ویژن ہے اس کے اوپر اس تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو لیسک ہے اس میں 2 کے ایک بڑا سیف پروسیجر اب بن گیا ہے, جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ آیا ہے اس کے بعد اور جو ایکسپرٹیز اب ڈیولپ کر لی گئی ہیں. لیکن اسٹل اس کی کچھ کمپلیکیشنز 2 کے ریئر ہیں لیکن ہو سکتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ایک جو بہت ہی کامن کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں کچھ عمر کے بعد اس پروسیجر کی وجہ سے. عمر کی وجہ سے ویسے ہی وہ ڈرائنس آپ کو ڈیولپ ہونی ہے, لیکن اس پروسیجر کے بعد زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈرائنس ڈیولپ ہو جائے. اس کے لیے پھر آپ کو جب آپ کی عمر بڑھے گی تو آپ کو شاید جو ہے نا وہ کچھ آرٹیفیشل ٹیئرز آئی ڈراپس یوز کرنے پڑیں بہت زیادہ عرصے تک اس ڈرائنس پر قابو پانے کے لیے. جو آپ نے بھائی نے پوچھا کہ گلاسز جو ہے نا وہ کچھ عمر کے بعد دوبارہ کیا لگانے پڑیں گے, تو اس میں عرض کر دوں کہ جو دور کی نظر ہے وہ تو آپ کی ٹھیک رہے گی, لیکن جو نزدیک کی نظر ہے اس میں قدرتی طور پر 40 سال کی عمر کے بعد آپ کی جو آنکھوں کے مسلز ہوتے ہیں جو فوکس کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کو وہ ویک ہوتے ہیں. اس کے لیے گلاسز کی ضرورت آپ کو بہرحال پڑے گی. اور پھر جو دور کی نظر کے لیے آپ نے جب لیزر کروایا ہے اس میں بھی کوئی تھوڑا بہت یہ چانس ہوتا ہے کہ 8 سے 10 سال بعد یا شاید 12 سال بعد یا 15 سال بعد شاید تھوڑا بہت آپ کی آنکھ کی دور کی نظر چینج ہو جائے. اور خاص کر جب آپ کی آنکھ میں سفید موتیا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ نظر آپ کی دور کی چینج پھر ہوگی, اور اس کا علاج پھر سفید موتیے کا آپریشن ہوگا, نہ کہ دوبارہ لیزر سرجری. تو بہت سارے اس میں ifs اینڈ بٹس ہیں, تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کیا لیزر واقعی آپ کے لیے ضروری ہے یا آپ کروانا چاہتے ہیں, یا لیزر کے بغیر بھی آپ گلاسز کے ساتھ خالی جو ہے نا وہ اپنا کام کاج اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا کچھ سوال اور بھی آ رہے ہیں اور آپ سے بہت سے سوال ہم نے کرنے ہیں. بات ہو رہی تھی آنکھیں لال ہونے کی, اس پہ آپ نے وضاحت کی. یہ پانی جو آنکھوں میں آتا ہے ایک تو آنسو کی وجہ سے آتا ہے, جی یہ آنسو ہی ہوتے ہیں پانی والے؟ جی اب اس میں چونکہ بچوں کی بات کر رہے تھے تو وہ میں بڑے ضروری اس میں بات ایک میں بتانا بھول گیا. اس سے پہلے کہ میں دوبارہ بھول جاؤں میں اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ بچوں کی آنکھوں میں جو پانی آتا ہے, ایک تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ موسٹ کامن کاز تو یہی ہوتی ہے کہ ان میں جو آنسوؤں کی نالی ہوتی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی یا وہ بلاکڈ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں, جس میں سے ایک بہت اہم وجہ کالا موتیا ہے. اگر آپ کی بچوں میں کالا موتیا ہے, بالکل چھوٹے بچوں میں, کچھ مہینے کے بچوں میں یا کچھ ہفتے کے بچوں میں
یا 1-1.5 سال کی عمر میں اگر آپ کے بچے کی آنکھ میں کالا موتیا ہے تو اس میں بھی آنکھ سے پانی آ سکتا ہے. بالکل اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اور آپ کو بھولنے نہیں دیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, محمد یونس بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بالکل ضرور بات آپ کو بھولنے نہیں دیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, محمد یونس بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا جناب, میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہا ہوں. جی اچھا جی, میں تقریباً 2008 میرا آپریشن ہوا تھا آنکھوں کا. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا مکولر ڈیجنریشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب نظر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے کچھ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو میرے آنکھوں کا جو میں قرآن پڑھ سکوں؟ آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ میری عمر 81 ایئر اولڈ ہے. 81 ماشاء اللہ. اور جو میکولر ڈیجنریشن آپ کو بتایا گیا تھا وہ انہوں نے کیا بتایا تھا کہ میکولر ڈیجنریشن کیا ڈرائی میکولر ڈیجنریشن ہے یا ویٹ میکولر ڈیجنریشن ہے؟ اب یہ تو میں نے اسے سے پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. صرف انہوں نے آپ کو کوئی انجیکشنز آنکھوں کے اندر تو سجیسٹ نہیں کیے؟ تقریباً 6 انجیکشن بھی لگائے انہوں نے. 6 انجیکشنز بھی لگے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر. وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ایک انگلش ہے جو 50 پینس کا تقریباً آتا ہے, اور امریکن جو ہے $17 کا $1700 کا ہے. میں نے کہا وہ 17 والا لگاؤ. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ نے ان کو ریٹ بھی بتا دیے. چلے بہت بہت شکریہ محمد یونس بریڈ فورڈ سے آپ نے فون کیا. پروگرام دیکھتے رہے گا, انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے فون کرنے کا. اور جی ہاں, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کامران آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آنکھوں کی صحت کے حوالے سے, آنکھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے آپ کے سوالات لے رہے ہیں. اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, آپ اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. تو جی محمد یونس صاحب کا جو سوال ہے, 81 ماشاءاللہ بڑی اچھی عمر ہے جی اس عمر میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ان کا ہوا تھا اور جو انہوں نے کنڈیشن بتائی ہے, سب سے مین کنسرن ان کا یہ ہے کہ وہ قرآن پاک جو ہے پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی جی جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن تھا انہیں, ویٹ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن, جس کی وجہ سے انہیں آنکھوں میں انجیکشنز بھی لگے. لیکن یہ بات کریں 2008-9 کی, اس کے بعد 6 انجیکشنز تو انہیں میں بھی شاید 6 مہینے میں لگ گئے ہوں یا 1 سال میں یا 1.5 سال میں لگ گئے ہیں. اچھا انہوں نے ریٹ بھی بتایا امریکن؟ نہیں, یہ وہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب تو خیر بڑے ہم آگے نکل آئے ہیں. اب تو وہ ریٹس خیر ہمیں وہ نہیں بتاتے ہوتے, NHS والے ریٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن یہ انجیکشنز بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. ایکسپینسو ہوتے ہیں بالکل. تو جی میں عرض کر دوں اس میں کہ اگر تو ویٹ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن ابھی ایکٹیو ہے تو اس کے لیے تو انہیں مزید انجیکشنز لگوانے پڑیں گے. لیکن اگر ان کے ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا ہے تو اس کا میں مطلب یہ لوں گا کہ شاید ان کی آنکھوں میں جو میکولا ہے اس میں شاید اسکارنگ ڈیولپ ہو گئی ہے ویٹ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کی وجہ سے, اور ڈاکٹر نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو مزید انجیکشنز دیے جائیں. اگر تو یہ صورتحال ہے تو اس میں اس کا علاج اب نہیں ہو سکتا. اس میں صرف یہی ہے کہ لو ویژن ایڈ کوئی جو کلینک ہے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. جو آپ کا آپٹیشین ہے آپ ان کے تھرو لو ویژن ایڈ کلینک جا سکتے ہیں, جہاں سے جا کر آپ کوئی اسپیشل لینزز جو وہ لے سکتے ہیں, یا کوئی اسپیشل قسم کے کیمراز ملتے ہیں, اسپیشل لیمپس ہوتے ہیں, مانیٹرز ہوتے ہیں اسپیشل, وہ لے کے آپ کی وہ ہیلپ آؤٹ وہ کر سکتے ہیں جو لو ویژن ایڈ کلینک والے ہیں. اس کے علاوہ اس کا علاج انفارچونیٹلی اب اگر اسکارنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, یعنی کہ اگر پیچھے سے میکولا آپ کا ڈیڈ ہو گیا ہے, اس پہ اگر اس کا سیلز مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں تو اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے شاید. اوکے, تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ نے کہا کوئی لینزز وغیرہ یا کچھ آج کل تو وہ ایک ملتے ہیں زوم والے, وہ اس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جی اب تو اسپیشل مانیٹرز انہوں نے کمپیوٹرز بنائے ہوئے ہیں
جس میں اگر آپ قرآن پاک اس کے نیچے رکھیں, لینس کے نیچے رکھیں, تو وہ اسکرین کے اوپر آپ کو بہت بڑا امیج بنا کے وہ دے دے گا قرآن پاک کا. وہ بڑا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. بہت سارے بے شمار آپشنز اب تو خیر اویلیبل ہیں, لیکن ان کے لیے انہیں اپنے ان آپشنز کو اویل کرنے کے لیے انہیں لو ویژن ایڈ کلینک جانا پڑے گا, اور آپ کا آپٹیشین آپ کو وہاں پہ ریفر کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس وقت ڈاکٹر کامران آفتاب احمد میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر آنکھوں کے بیماریوں میں ماہر ہیں, اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اگر آپ بھی ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, اس نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں اور ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی بچوں میں کالا موتیا کی, آپ نے ریفر کیا, تو یہ کامن چیز ہے کالا موتیا بچوں میں بھی, کیونکہ اکثر ہم نے سنا کہ بڑوں میں یہ عام ہے. جی خیر, بڑوں میں تو بہت زیادہ کامن ہے, بچوں میں فارچونیٹلی کامن نہیں ہے, لیکن بچوں میں بہت زیادہ سیریس ہے, بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ, کیونکہ سب سے بڑی وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں ڈائگنوز بڑی لیٹ ہوتا ہے. اس وقت ڈائگنوز ہوتا ہے جب آلریڈی یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر چکا ہو, اور عام طور پر اگر کالا موتیا ہے تو اس کے ساتھ آنکھوں کا اسٹرکچر جو ہے وہ شاید جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی اور بہت سارے مسائل آنکھوں کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کالا موتیا بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بچے کی جنرل ہیلتھ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو, اور اس کی وجہ سے کالا موتیا ساتھ اس کے بن گیا ہے. تو یہ بچوں میں خیر بہت زیادہ سیریس ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے بچے کی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے, میں سرخی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف پانی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پانی آ رہا ہے ساتھ سرخی ہے یا نہیں, اس سے قطع نظر آپ نے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تاکہ اس کو ایویلویٹ پورا کیا جائے کہ کہیں یہ پانی خدا نخواستہ کالے موتیے کی وجہ سے نہیں آ رہا. اگر کالے موتیے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو اس کا فوری طور پر پھر علاج کرنا پڑتا ہے, جو کہ آپریشن عام طور پر ہوتا ہے. بالکل جی, اور سوالوں کا اور جوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آگے بڑھتے ہیں, اور خاص طور پر جب بات آتی ہے ڈرائی آنکھوں کی, آنکھوں میں پانی, جو پانی کا آپ نے ذکر کیا, پانی آنے لگتا ہے, لیکن ڈرائی خاص طور پر کچھ بہن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں, کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی, یہ ڈرائی آئی کنڈیشن اس کنٹری میں بہت زیادہ کامن ہے, بلکہ ہر جگہ پہ ہی کامن ہے. ایک خاص عمر کے بعد آپ کی جو آنکھ کے چھوٹے گلینڈز ہیں جو کہ نارملی آپ کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت, وہ گلینڈز کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے ان جگہوں پر بڑے گلینڈز ہوتے ہیں آنسوؤں کے لیے, وہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ہم رو رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جب ہماری آنکھوں میں چھوٹے گلینڈز جو ہے نا وہ آنسو پیدا کرنا بند کر دیں تو بڑے گلینڈز پر پریشر پڑتا ہے, اور وہ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ پانی پروڈیوس کرتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے چھوٹے گلینڈز کے پانی کو. تو لیکن اس کا کنٹرول کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتی ہے ڈرائی آئی ہے, لیکن آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے آپ کی. تو اس کا علاج اگر ڈرائی آئی کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے ہے, کیونکہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس طرح اگر ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے کسی کو, یا کوئی خاص دوائیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے, یا کوئی اور آنکھوں کی اپنی بہت ساری کنڈیشنز ہیں, اگر تو ڈرائی آئی اس وجہ سے ہے تو اس کنڈیشن کا علاج کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ڈرائی آئی صرف انکریزنگ ایج کی وجہ سے ہے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہے, تو اس میں آپ آرٹیفیشل ٹیئرز آئی ڈراپس آپ کوئی بھی جا کے اوور دا کاؤنٹر آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں, آپ وہ استعمال کرنا شروع کریں, اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہوتا ہے آپ کے سمٹمز میں. لیکن اس میں عام طور پر کوئی خطرے کی بات عام طور پر نہیں ہوتی. اچھا, کیا رونا ہماری آنکھوں کے لیے بہتر ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے, اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی اس کا جواب ہمیں ابھی تک مل نہیں سکا. عام طور پر آپ کی آنکھوں میں نارملی آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آنکھ کی لوبریکیشن کے لیے ضروری ہیں. تو اس لیے کوئی رونا اس وجہ سے کہ آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو پیدا نہیں ہو رہے یا کم پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے رونے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی آپ کی آنکھوں میں لوبریکیشن تھوڑی بہت آ ہی جائے گی. یعنی کہ زیادہ رونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرا نہیں خیال. بالکل ٹھیک. اچھا, ظاہر ہے میں آپ بہن بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سنہری موقع ہے. ہمارے بھائی
کامران آفتاب احمد اس وقت موجود ہیں، آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں اور آنکھوں کی مناسبت سے بہت سے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں، خاندان کے کسی فرد کے حوالے سے، بچوں کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آنکھوں کی مناسبت سے، تو ضرور فون کیجیے گا۔ نمبر ایک اسکرین پہ آ رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے، آپ فون کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ سوال جو ہمیں آ رہے ہیں، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یا آنسو نہیں، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو موسم کا بھی آنکھوں سے کوئی لنک ہے؟ جی، اس میں موسم میں ٹیمپریچر اور جو ہوا ہے ان کا ڈیفینیٹلی رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی جو آنکھوں کے چھوٹے گلینڈز ہیں ان کے اوپر اثر انداز یہ چیزیں ڈائریکٹلی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ ایک کامن ہے اور یہ بیماری نہیں ہے، تو اور یہ سیریس بھی نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھوں کو کسی صورت میں عام طور پر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ کنسرن ہے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اوور دی کاؤنٹر کوئی آرٹیفیشل ٹیئرز آئی ڈراپس جو کہ ایزیلی مل جاتے ہیں، آپ کوئی بھی جو ہے وہ لے لیں اور وہ استعمال کریں دن میں 3 سے 4 دفعہ، اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر ان کو استعمال کرنے کے باوجود اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ ایک دفعہ دکھا لیں کہ کوئی اور وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہو، اور ہم صرف اسے ڈرائی آئی سمجھ کے ٹریٹ کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کچن میں جانے سے بھی آنکھوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ کوئی پیاز وغیرہ لوگ جب کاٹتے ہیں تو پھر تو کچن سے دور رہنا چاہیے، یہ آنکھوں کے لیے بہتر ہے کہ اس پہ بھی آپ؟ میرے پاس آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے شکیل بھائی کہ وہ میں کل رات کو ہی پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں انہوں نے وہ اس طرح کے پیاز اب بنا لیے ہیں اچھا، جنہیں کاٹنے سے آنسو نہیں آتے، لیکن وہ جب میں نے قیمت پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہ مجھ جیسے آدمی کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وہی چاہیے جو رونے والے ہیں۔ وہ 1000 روپیہ پاکستانی میں 1 کلو کی ہے اس کی پرائس۔ اچھا، تو وہ شاید ہم لوگوں کے لیے ابھی نہیں ہے، ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئے، یہاں پر نہیں آئے۔ جاپان میں ویسے بھی وہ ایڈوانس ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ آنکھوں میں جب کھجلی ہوتی ہے، خاص طور پر موسم کی وجہ سے، گرمیوں میں یا جو پولن وغیرہ کی وجہ سے، گھاس وغیرہ کی وجہ سے جب باہر جاتے ہیں ان کو الرجک ریئیکشن ہوتا ہے، یہ کھجلی جو ہوتی ہے اس سے کیا آنکھوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا؟ جی بالکل، اس سے آپ کی آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت آنکھیں بند رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ خارش ہوتی ہے آپ کو اور آپ کی آنکھیں لال ہوتی ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ عام طور پر خاص موسم میں ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ آپ کو کسی چیز سے بھی اگر الرجی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو الرجی ہو جاتی ہے، اس میں موسم کا بہت زیادہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو بچوں میں خاص کر اس چیز کی میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں میں جو آنکھوں کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے، جو کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ آپ کی جو بینائی ہے وہ یہ بہت زیادہ کامن تو نہیں ہے، لیکن یہ ان کامن بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی پریکٹس میں ایسے بچے دیکھتے ہیں جن کو الرجی کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کیونکہ وہ خارش انہیں اتنی ہوئی کہ وہ اتنا زیادہ ریئیکشن ان کی آنکھوں میں کنجکٹائیوا پہ ہو گیا کہ اس نے ان کے کارنیا کو جو ہے نا وہ بالکل تباہ کر دیا اور وہاں پہ السر بنا دیا، اور ان کی بینائی جو ہے نا وہ اس وجہ سے ختم ہو گئی کہ ان کو الرجک کنجکٹیوائٹس تھا معمولی سا، جس کا علاج ہو سکتا تھا لیکن شاید بہت زیادہ اس کو کیئر نہیں کیا گیا۔ تو بڑوں میں عام طور پر اتنی زیادہ صورتحال خراب نہیں ہوتی۔ جی، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو عام طور پر الرجک کنجکٹیوائٹس ہے، اگر چھوٹے بچوں میں آپ کے بچے میں ہے تو چانسز کافی ہیں کہ ایک خاص عمر کے بعد، شاید 12-13 سال کی عمر کے بعد، اس کے سمٹمز یا مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے الرجی کنجکٹیوائٹس کے، یعنی کہ الرجیاں ختم ہو جائے گی یا بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اور ایڈلٹ ہوڈ میں عام طور پر یہ الرجک جو کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے، یعنی کہ الرجی ہوتی ہے آنکھوں کی، ہوتی بہت زیادہ کامن ہے لیکن عام طور پر کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتی، اور اس کا علاج ممکن ہے۔ عام طور پر ڈراپس سے جو ہے وہ سمٹمز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایک خاص موسم میں ہوتا ہے تو اس خاص موسم میں آپ وہ ڈراپس استعمال کر لیں، آپ کا سمٹمز جو ہے نا وہ ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ کو کسی خاص چیز سے الرجی ہے، بہت سارے لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، کارپیٹس کے اندر خاص کر جو ڈسٹ ہوتی ہے یا
کارپیٹ کے اندر جو جن لوگوں نے گھروں میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے پیٹس کے جو ہیئر ہوتے ہیں اس سے بہت لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. تو آپ اگر تو موسم کی وجہ سے الرجی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ نے وہ ڈراپس استعمال کیے اور ٹھیک ہو جائیں گے آپ. اگر آپ کو کسی خاص چیز سے الرجی ہے موسم کے علاوہ, تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے, تاکہ اس چیز سے آپ دور رہیں اور آپ میں سمٹمز ڈیولپ نہ ہوں. اس میں دوبارہ ایمفیسائز یہی کرنا چاہوں گا کہ بچوں میں جو الرجک ری ایکشن ہوتا ہے آنکھوں میں, یا بچوں میں جو آنکھوں کی الرجی ہوتی ہے, کامن ہے اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. اگر آپ کا بچہ آنکھوں میں بہت زیادہ خارش کرتا ہے, بے شک ایک خاص موسم میں ہو یا موسم کے بغیر ہو, اور اس کی آنکھوں سے پھر پانی آتا ہے اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, تو آپ کو ضروری ہے کہ اپنے جی پی سے کنسلٹ کریں تاکہ اس کو ہمارے پاس آئی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کیا جائے اور اس کا پراپر علاج کیا جائے, کیونکہ اس کی جو فیوچر کی بنائی ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے خالی چھوٹی سی ایک معمولی سی بیماری کی وجہ سے. بالکل. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے ماشاءاللہ میں فیڈ بیک آ رہی ہے, اور خاص طور پر ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی جو امہ چینل پہ کئی دفعہ پروگرام کر چکے ہیں, ڈاکٹر اشفاق احمد, وہ بھی پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کے تعاون کا, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے بہن بھائی جو اس وقت اپنے کامنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بھی بے حد شکریہ. جی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آنکھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے یہ خاص پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر کامران آفتاب احمد موجود ہیں جو کہ محکم بے ہاسپٹل ٹرسٹ NHS کے لیے کام کر رہے ہیں اور آئی اسپیشلسٹ ہیں, اور بات کر رہے ہیں آنکھوں کی صحت کے حوالے سے, آنکھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے. اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نمبر ایک اسکرین پہ آ رہا ہے, اس نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں. تو دیکھنے کے حوالے سے, نظر کے حوالے سے, تو نظر, ایک تو نظر آنکھوں کی نظر ہوتی ہے, ایک نظر ہم کہتے ہیں کسی کو نظر لگی, تو یہ نظر اور آنکھوں کا کچھ لنک ہے آپس میں؟ نہیں فارچونیٹلی جی ان کا کوئی لنک نہیں ہے, وہ نظر اور ہوتی ہے, اس کا کوئی لنک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے جی. تو یہ نظر جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. بہت سے کچھ سوال جو ہمیں آ رہے ہیں, ان میں سے کچھ سوال یہ بھی ہیں کہ آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا, اور بچے چھوٹی عمر میں بھی ٹیبلیٹس یا آئی پیڈ یا آئی فونز, اور فون بھی ہوتے ہیں, اس پہ پورا دن کنسنٹریٹ کرتے رہتے ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, بیکاز بہت سی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی ہیں, ٹی وی بھی دیکھا جاتا ہے. تو کیا اس کی وجہ سے ہمیں فکر کرنی چاہیے والدین کو کہ ان کی نظر پہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو گیجٹس ہیں یہ کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہیں, شاید پچھلے 10-15 سال میں ہی آئی ہیں. ابھی ان کے لانگ ٹرم جو ایفیکٹس ہوں گے وہ ہمیں آنے والے سالوں میں نظر آئیں گے. بہت ساری دنیا میں ریسرچ اس بات پہ چل رہی ہے کہ جو بچے بہت زیادہ ٹیبلیٹس استعمال کرتے ہیں یا موبائل فونز استعمال کرتے ہیں یا گیمز کھیلتے ہیں ٹی وی کے اوپر, کیا ان کی آنکھیں عام بچوں سے ان کی نظر کم ہوتی ہے. بہت زیادہ اسٹڈیز چل رہی ہیں اس پہ, کچھ ریزلٹس بھی پبلش کیے گئے ہیں جس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو بچے زیادہ گیجٹس یوز کرتے ہیں, آئی فون, آئی پیڈ ایکسیٹرا, ان میں ان کی نظر کمزور زیادہ ہوتی ہے, ان کو اینک لگانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے بنسبت ان بچوں کے جو بچے یہ گیجٹس استعمال نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں. لیکن اس پہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس پہ ریزلٹس کچھ انیشلی پبلش ہوئے ہیں. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بہتر ہے کہ ان چیزوں سے بچوں کو تھوڑا سا دور رکھا جائے, احتیاط کی جائے. تو ہم نے بات کی تھی کالا موتیا کے حوالے سے, لیکن آپ نے بھی بتایا کہ سفید موتیا بھی جو ہے بچوں میں ہو سکتا ہے. جی ایگزیکٹلی, سفید موتیا بڑوں میں جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ بڑوں میں تو عمر کی وجہ سے عام طور پر ہوتا ہے, کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں, لیکن بچوں میں یہ جب بھی ہوگا اس کی کوئی عام طور پر اس کی کوئی سسٹمک وجہ ہوگی, یعنی کہ کوئی اور خدا نخواستہ بچے کو بیماری اس قسم کی ہوگی جس کی وجہ سے سفید موتیا ڈیولپ ہو گیا. تو اس میں نہ صرف ہم نے بچے کی نظر کو بچانا ہوتا ہے, اس کی آنکھ کو بچانا ہوتا ہے, بلکہ ہم نے بچے کی جان کو بھی بچانا ہوتا ہے, کیونکہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کی بچے کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, اور اس میں سے سفید موتیا ان کنڈیشنز کے ساتھ, ان بیماریوں کے ساتھ سفید موتیے کا بھی تعلق ہوتا ہے. تو اگر آپ کی بچے کی آنکھ میں خدا نخواستہ سفید موتیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی
نظر کم ہے ایک آنکھ میں تو اس کو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ یہ میک شور کیا جائے کہ اس کو سفید موتیا تو نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کو سفید موتیا ہے تو سفید موتی کا علاج تو ممکن ہے, لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی جان لیوا بیماری خدا نخواستہ اس بچے کو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کا علاج ضروری ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے ہمارے ایک بھائی نے بریڈ فورڈ سے فون کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل پڑھ نہیں سکتے, ان کی آنکھوں کی جو نظر ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے. تو بچوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں, اس وقت ہمارے ساتھ آصف بھائی لندن سے ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم آصف بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بالکل چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, چھوٹی بالکل, جی وہ مجھے نظر نہیں آتی. جیسے کوئی لکھی ہوئی چیز جو چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں, اچھا, وہ مجھے میں پڑھ نہیں سکتا. لیکن میرے پاس گلاسز ہے تو دور کی بھی ہے, وہ مجھے ڈاکٹر نے دی تھی دور کی بھی اور نزدیک بھی, لیکن دور تو مجھے نظر آتا ہے سارا. لیکن جو بالکل چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے لکھی ہوتی ہیں جو, اچھا, وہ مجھے میں صحیح نہیں پڑھ سکتا. تو اینکوں کے ساتھ بھی نہیں صحیح پڑھ سکتے؟ نہیں, این کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. این کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس نے مجھے دو دی اینکیں, دور کی بھی, لیکن دور تو مجھے نظر آتا ہے سارا. اچھا, جی, تو اس کا کیا ہے, یہ دو کی دی اینکیں, یہ دور تو مجھے نظر آتا ہے سارا, بالکل سارا نظر آتا ہے, لیکن نزدیک کا ہے جو چھوٹی چیزیں وہ باریک نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, بالکل سمجھ آ گئی. بہت بہت شکریہ بھائی. مجھے آپ ایڈوائس دے دیں کیا بات. ٹھیک ہے, بالکل, آپ پروگرام دیکھتے رہے گا, انشاءاللہ اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. تو جی ہاں, یاسر بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. سب سے پہلے تو جی, عمر کے ساتھ ساتھ 40 سال کی عمر کے بعد آپ کی جو نزدیک کی نظر ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اب گلاسز کے ساتھ اگر آپ کا گزارا چل رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ گلاسز ہے. نزدیک کے لیے آپ نے اینک استعمال کرنی ہے, اس کا کوئی اور علاج انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اویلیبل نہیں ہے جو کہ کامنلی ہم یوز کر سکیں. اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی نزدیکی نظر کمزور ہوتی ہے, لیکن ہم انہیں بہت زیادہ کوئی اسٹرانگ قسم کا لینز ان کی آنکھوں میں نزدیک کے لیے ان کے گلاسز میں نہیں لگاتے, کیونکہ اس کی وجہ سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اوور کریکٹ کر دیں, یعنی کہ ہم اس کو بہت زیادہ نزدیک کی نظر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, تو ان میں عام طور پر سر میں درد لوگوں کے شروع ہو جاتا ہے ان گلاسز کی وجہ سے. تو اس لیے ہم عام طور پر یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی جو بالکل باریک جو نظر ہے وہ شاید ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہم اتنی ان کی نظر کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اخبار وغیرہ وہ پڑھ سکیں. لیکن اس کے لیے ہم ساتھ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے روشنی جو ہے کمرے میں وہ بہت زیادہ رکھنی ہے, جس میں آپ ایزیلی جو ہے نا وہ دیکھ سکیں, تاکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر سٹریس نہ پڑے. لیکن اس کے علاوہ گلاسز کے علاوہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اور یہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ کی نظر نزدیکی کمزور ہوگی ہی, اور یہ 60-65 سال کی عمر تک چلتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جو اندھا پن بچوں میں ہوتا ہے, اگر نظر بینائی بالکل چلی جائے تو اس کی کیا یہ کوئی کنڈیشن ہے بچوں میں جو ہو سکتی ہے؟ جی, میں نے جس طرح عرض کیا, سفید موتیا, کالا موتیا, اس کے علاوہ ایمبلائیوپیا یا بچوں کی آنکھوں میں جو بھینگا پن ہو جاتا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور سیریس کنڈیشن ہے, دو دیٹ کنڈیشن از ناٹ دیٹ کامن, لیکن ایک سیریس کنڈیشن ہے جسے ہم ریٹینوپیتھی آف پری میچورٹی کہتے ہیں. یہ بالکل ہی جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں, جو بالکل پیدا ہوئے ہوتے ہیں, یہ ان میں ہو سکتی ہے. جو بچے خاص کر جو پری ٹرم بچے ہوتے ہیں, جو کہ اپنی عمر سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں, ان میں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے اندر خدا نخواستہ بچے کی آنکھوں کے اندر کچھ ایسی بلڈ ویسلز بن جاتی ہیں جو کہ ٹریکشن کاز کرتی ہیں, یعنی کہ ریٹینا کو پیچھے سے وہ کھینچتی ہیں اور ریٹینا کو اکھاڑ دیتی ہیں. اس کی وجہ سے بچے کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے متاثرہ آنکھ میں. لیکن اس کے لیے یہاں پہ الحمدللہ بڑا اچھا سسٹم موجود ہے ہاسپٹلز میں, کہ یہاں پہ روٹین میں ہم اسکریننگ کرتے ہیں ایسے تمام بچوں کی جو کہ ٹائم سے پہلے بورن ہو جاتے ہیں یا
جن میں پیدائش کے وقت ان کا وزن بہت زیادہ کم ہوتا ہے. تو ایسے تمام بچوں کی ہم روٹین میں اسکریننگ کرتے ہیں. میں صرف ایمفسائز یہ کرنا چاہوں گا آپ کو, اس بات پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ایسے تمام بچے جو کہ پری ٹرم ہیں اور جن کا وزن بہت زیادہ کم تھا پیدائش کے وقت, ان میں یہ اسکریننگ ہاسپٹلز میں ہوتی ہے. آپ کو اسکریننگ میں ضرور اپنے بچے کو لے کے جانا چاہیے اگر کسی بچے کو اسکریننگ کے لیے سجیسٹ کیا گیا ہے. تو اس سے ہم اس کی فیوچر کی جو نظر ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے میں یہ ریٹینوپیتھی آف پریمیچورٹی ہے, اس کو اگر فوری طور پر ڈائگنوز کر لیا گیا ہے تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اس کی نظر بچے کی وہ بچا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور بھینگے پن یا اسکوینٹ کے بارے میں اکثر دیکھا گیا کہ جو بچے یا ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں یا کلاس روم میں بورڈ پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ آنکھیں اسکوینٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نظر میں کچھ گڑبڑ ہے؟ جی, میں نے جس طرح عرض کیا کہ اسکوینٹ کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ وجوہات تو صرف یہی ہوتی ہیں کہ جو کہ آنکھوں کے حوالے سے ہوتی ہیں. کچھ ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ سیریس ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے اسکوینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کے بچے کے برین میں کوئی خدا نخواستہ کوئی گروتھ ہوتی ہے, کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے, کوئی اور ایب نارملٹی برین کے اندر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو اسکوینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہو جاتا ہے. خاص کر اگر 6-8 مہینے کی عمر کے بعد یا 10 مہینے کی عمر کے بعد بچے کو اسکوینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے یا 4 مہینے کی عمر سے پہلے بچے کو اسکوینٹ کوئی ڈیولپ ہوا ہے تو اس چیز کو بالکل ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ کسی سیریس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے پراپر بچے کا چیک اپ ہوتا ہے, پورا چیک اپ ہوتا ہے اور پہلے ہم اس چیز کو میک شیور کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی آنکھوں پر توجہ دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جناب اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کامران آفتاب احمد صاحب سے آنکھوں کی صحت کے حوالے سے, آنکھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے اور تھوڑی سی باتیں ہوں گی. تو ایک دلچسپ میسج مجھے ملا ہے, وہ یہ ہے, اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے جی, کہ وہ ایک بھائی جنہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اکثر مجھے یہ کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا جب غصے میں ہوتی ہیں خاص طور پر, لیکن جب وہ آپٹیشن کے پاس گئے ہیں تو کہتے ہیں آپٹیشن تو مجھے کہتا ہے کہ تیری نظر تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اپنے فیصلہ یہ بتانا ہے کہ میں کس کی بات مانوں, بیوی کی یا آپٹیشن کی؟ اب آپ کے لیے بڑا دلچسپ سوال ہے اور انفارچونیٹلی میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے. یہ شاید پہلے نہیں ہے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے, بہت لوگ پوچھتے ہیں لیکن میں ابھی تک اس کا جواب تلاش نہیں کر سکتا. آپ اس کا جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ ڈپلومیٹک ہیں, یہ نہیں کہ وہ اچھا ہمارے ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اختتام میں کچھ اہم میسج لیں, مجھے بتایا گیا ہے اور اپنے ڈاکٹر اشفاق احمد ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں اور اکثر ہمارے چینل پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں, بہت ہی ایکٹیو لائف ہے ان کی. آج پہلا سنڈے ہے جس پہ وہ کام پہ نہیں گئے اور آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے میسج بھی باقاعدگی سے مل رہے ہیں. ان کے کزن جو ہیں سائے وال کے نزدیک جنت عزیز ہاسپٹل ان کا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ یو کے میں سائٹ فار لائف کے طور پہ یہ جو رجسٹر چیریٹی ہے, اور اکثر یو کے سے جو اپتھمالوجسٹ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں, اور پچھلے 10 سال میں انہوں نے 27,000 جو آپریشن کیے ہیں, اور یہ ایک اہم چیریٹی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس وقت یہ سن رہے ہیں وہ جنت عزیز نام سے, جو اگر گوگل پہ جائیں ان کی ویب سائٹ ہے janataziz.org, اس پہ جا کے مزید معلومات حاصل کریں. بہت اچھا کام ہے اور بہت سی ظاہر ہے اپنے ملک میں اگر آپ تھوڑی سی بھی خدمت کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو یہ چھوٹا سا پیغام تھا آپ تک پہنچانے کا. اچھا, اب بہت سے بہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹریٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو بچوں میں گلاسز وغیرہ یہ چیک اپ کے بعد کچھ اور بھی سیریس ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے جس سے ان کی آنکھوں میں یا بینائی جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے؟
گلاسز کے علاوہ آپریشنز اب جی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ بہت مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی آنکھ میں مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے بینائی کمزور ہے. اگر سفید موتیا ہے تو اس کے لیے سفید موتیا نکالنا پڑے گا. اگر کالا موتیا ہے اس کے لیے علیحدہ سرجری ہوگی, ساتھ ڈراپس جو ہے نا وہ دیے جائیں گے. اگر اسکوئنٹ کی وجہ سے اس کی نظر کمزور ہے تو اسکوئنٹ کا علاج کیا جائے گا جس میں اس کے مسلس کو, آنکھوں کے مسلس کو ٹھیک کیا جائے گا اور اس کی پیچنگ کی جائے گی. کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو صرف گلاسز سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچوں میں کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی نظر کمزور ہے, اور علاج اس کی وجہ کا ہوگا, نہ کہ اس کی آنکھ کا. اچھا, جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو گلاسز کے علاوہ جو کچھ لیزر کی تو آپ نے بات کی ہے, لیکن کنٹیکٹ لینزز بھی آج کل مارکیٹ میں ہیں اور لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں. کچھ تو فیشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ آنکھوں کی بنائی اور گلاسز کی بجائے اس کا الٹرنیٹیو کر رہے ہیں. کیا بچوں میں بھی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کنٹیکٹ لینزز استعمال کریں؟ دیکھیں, جو گلاسز ہیں انفارچونیٹلی اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کانٹیکٹ لینزز یس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. بہت سارے والدین اپنے بچوں کو یوز بھی کرواتے ہیں اور بہت سارے بچے بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ لینزز لگائیں بجائے اس کی کہ وہ گلاسز لگائیں. لیکن کانٹیکٹ لینزز گلاسز کا انفارچونیٹلی نعم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ کانٹیکٹ لینزز کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں اور خاص کر بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ بچے بہت زیادہ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس. اس وقت پریزنٹ کرتے ہیں جب اس کمپلیکیشن کی وجہ سے ان کی آنکھ کا ایک حصہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو عام طور پر ہم لوگ تو بالکل بچوں میں کانٹیکٹ لینزز سجیسٹ نہیں کرتے, گلاسز سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے اور آپ کا بچہ گلاسز نہیں لگا رہا یا نہیں لگا سکتا, تو پھر ہمارے پاس جو حل ہے اس کا وہ کانٹیکٹ لینزز ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور احتیاط کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں آنکھوں کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بس بچوں میں تو صرف یہی ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے بچے کی نظر کمزور ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے نا وہ دکھائیں. یہاں پہ یو کے میں پری اسکولنگ اسکریننگ بھی موجود ہے, یا اسکول جب آپ کا بچہ جانا شروع کرتا ہے اس وقت آپ کے بچے کی آنکھوں کو تھوڑا سا وہ چیک کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ اس کی نظر کمزور نہیں ہے. یہ اسکریننگ آپ کے بچے کی آنکھوں کی ضرور ہونی چاہیے. اور آپٹیشن کے پاس اگر آپ کا بچہ جاتا ہے, یعنی کہ اگر اس کو اینک لگی ہوئی ہے ایک دفعہ, تو ہر سال بعد یا 2 سال بعد جب آپٹیشن آپ کو اپوائنٹمنٹ دے تو آپ اس کو بچے کو اپنے کو وہ ضرور لے کے جائیں. اگر آپ کے بچے کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ بچے کو گلاسز لگنی ہوتی ہیں لیکن بچہ گلاسز نہیں لگا رہا ہوتا یا اس کے پاس نہیں ہوتی. تو اگر آپ کے بچوں کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, خاص کر کام کاج کرتے ہوئے یا اسکول میں, تو بہتر ہے کہ اسے آپٹیشین کو ایک دفعہ دکھا لیں تاکہ اس کو پراپر اسیس کیا جائے کہ کیا یہ گلاسز کی وجہ سے پرابلم تو نہیں ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں ریگولر کتنے عرصے بعد ہمیں آپٹیشین کے پاس جانا چاہیے, باقاعدگی سے چیک کروانا چاہیے؟ جی اگر تو صرف سمپل گلاسز ہیں تو اس کے لیے عام طور پر بچوں میں تو 1 سال عام طور پر ریکمینڈ ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ ویری کرتا ہے سرکمسٹانسز کے اوپر, اس چیز کے اوپر کہ آپ کے بچے میں کنڈیشن کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے بچے کی اینک کا نمبر کتنا ہے اور آپ کی بچے کی کمپلائنس کتنی ہے گلاسز کے ساتھ. اور ساتھ یہ بھی اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کے بچے کو کوئی خدا نخواستہ بلائیوپیا ڈیولپ تو نہیں ہوا یعنی کہ آپ کے بچے کی ایک آنکھ کی نظر بالکل کمزور تو نہیں ہوئی گلاسز نہ لگانے کی وجہ سے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن عام طور پر 1 سال فالو اپ ہوتا ہے اگر یہ کنڈیشنز نہیں ہیں تو. اگر یہ کنڈیشنز ہیں تو کچھ موقع پر ہر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا, ایک میسج مجھے آ رہا ہے, وہ ایک ہے کہ ایک پیرنٹس پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کے بارے میں جب وہ چیک اپ کے لیے گئے تو ان کو کہا گیا کہ ان کے جو پیپل ہوتا ہے آنکھ کا وہ بجائے گول ہونے کے وہ رگبی فٹ بال کی طرح وہ اس شیپ کا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی کنسرن ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر پیوپل کی شیپ اگر ڈی رینجڈ ہے یعنی کہ وہ گول نہیں ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اب کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھ کی وجہ سے ہوتی ہیں, یعنی کہ کوئی اگر خدا نخواستہ آنکھ کو چوٹ لگی ہے
اس میں کوئی مسلز ڈیمیج ہو گئے ہیں پیپل کے اندر, اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. کوئی آپ کے بچے کی کسی کو خدا نخواستہ آنکھ کے اندر انفیکشن ہوا تھا پہلے, اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو کہ آنکھ کے اندر نہیں ہوتی, ویسے باڈی کے اندر ہوتی ہیں. خدا نخواستہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو خدا نخواستہ گردن پہ چوٹ لگی ہے, اس کی پیپل کا سائز جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو جائے دوسرے پیپل سے. اس کے علاوہ برین کے اندر بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو اس کا پورا ورک اپ ہم سجیسٹ کرتے ہیں, اور بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے جی پی کو دکھا لیں یا آپٹیشین کو دکھا لیں, تاکہ وہ آپ کو پراپرلی ریفر کر سکے آپتھلمولوجسٹ کے پاس. اگر آپ کے آپتھلمولوجسٹ نے آپ کو پہلے دیکھ لیا ہے بچے کو, اور اگر وہ مطمئن ہے, تو پھر اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جہاں تک اس کی شیپ کا تعلق ہے, اس کی شیپ خاص قسم کے کانٹیکٹ لینزز لگا کر اس کو کور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو شیپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سرجری یا ٹریٹمنٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو احتیاط, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیک اپ کی بات ہوئی, یہ آپ نے سوال کا جواب بھی دیا. احتیاط پہ کچھ اور بھی باتیں ہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ بریک ہونی چاہیے اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پر ہیں. تو آج کل تو کام پر بھی جو لوگ کمپیوٹر کے سامنے پورا دن بیٹھے رہتے ہیں, ان کے لیے بھی خاص طور پر جو آفس کی طرف سے چیک اپ کے لیے کہا جاتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ریگولر بریک لیں. تو سونا یا ریسٹ کتنا ضروری ہے ہماری آنکھوں کے لیے؟ جی بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بریکس کام کے وقت بھی ہمیں لینی پڑیں گی, نہ ہی صرف اس لیے کہ ہمیں ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, بلکہ ہماری آنکھوں کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح نیند بھی ہمارے باڈی کے لیے تو ضروری ہے, لیکن ہماری آنکھوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ آنکھ کے ارد گرد جتنے مسلز ہیں وہ سارے آپ کی باڈی کے دوسرے مسلز کی طرح ہی ہیں. وہ بھی تھک جاتے ہیں کچھ گھنٹے کام کرنے کے بعد, انہیں پراپر ریسٹ کی ضرورت ہے. تو نیند اپنی پوری رکھنی چاہیے. اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی آنکھوں کے اوپر, آپ کی بینائی کے اوپر, اور آپ کی جو روٹین لائف ہے اس کے اوپر اچھا اثر رہے گا. کوئی ایسی خوراک یا ڈائٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں آپ کہ وہ ہماری آنکھوں کے لیے بہتر ہیں؟ جی گرین ویجیٹیبلز, لیفی ویجیٹیبلز جتنی بھی ہیں, جتنی کلرڈ ویجیٹیبلز ہیں, وہ ساری کی ساری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. ان سب میں وائٹامنس ہیں, ان سب میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں, ڈفرینٹ انزائمز ہیں, جو کہ ہماری آنکھوں میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم لوگ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جتنی کلرڈ ویجیٹیبلز ہیں, اور خاص کر گرین ویجیٹیبلز ہیں, وہ ضرور استعمال کریں اپنے کھانے میں, اور ان کو اوور کک نہ کریں. ان کو جسٹ اتنا کک کریں کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں, لیکن ان کو اوور کک کر کے ان کے آپ جو کیمیکلز ہیں ان کے اندر جو ان کی تاثیر ہوتی ہے اس کو بالکل ضائع نہ کریں. آپ کی آنکھوں کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کتنا درست ہے, کیونکہ آپ اس وقت موجود ہیں. بچپن میں نے سنا تھا کہ گاجریں کھانے سے آپ کی نظر بڑھتی ہے یا نظر ٹھیک رہتی ہے. جی میں نے جس طرح آپ نے تو کلر میں تو میرے خیال میں مینشن کر دیا کہ کلر میں میں بالکل انتظار کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں گے, تو اس لیے میں نے کلرڈ کا مینشن کر دیا. گاجر کا کوئی لنک ہے؟ گاجر اگر آپ یہ پوچھ رہے ہوں کہ گاجر کیا پالک سے بہتر ہے آنکھوں کے حوالے سے, یا گاجر کیا مولی سے بہتر ہے, تو اس بات کا تو شاید میرے پاس جواب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک ویجیٹیبل ہے, کلرڈ ویجیٹیبل ہے, تو اس لیے وہ آنکھوں کے لیے ڈیفینیٹلی فائدہ مند ہے. اس کا مطلب گاجر حلوہ جو ہے نا وہ بالکل اس کا کوئی آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف ذائقے سے وہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر کامران آفتاب احمد میرے ساتھ موجود ہیں, آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں. اور جی ہاں, اب ان سے پروگرام کے آخر یہ چند لمحات ہیں, کیونکہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے. جاتے جاتے میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو؟ جی میسیج یہی ہوگا کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کی نظر کمزور ہے یا آپ کے بچوں کی نظر کمزور ہے, اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. آپ تھرو پراپر چینل جو ہے نا وہ اپنے آپٹیشین سے یا ہاسپٹل سے رجوع کریں اور اس کا مکمل علاج کروائیں. کیونکہ آنکھوں میں اگر آپ کے کوئی مسئلہ ہے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے, یا اس چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جنرل ہیلتھ ہے, جو آپ کی باڈی ہے, اس میں کوئی سیریس ایشو بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ.
تو اس لیے اس چیز کو آپ نے بالکل لائٹ نہیں لینا. اگر آپ کے بچوں کو اینک سجیسٹ کی گئی ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے بچوں کو اینک یہ پہنا کے رکھنی ہے تاکہ ان کی جو بینائی ہے وہ دماغ میں ان کے وہ پیچھے سیلز بنتے رہیں اور ان کی بینائی جو ہے وہ جب ایک خاص عمر کو پہنچیں تو ان کی بینائی پراپر بنی ہوئی ہو. اس کے علاوہ بچوں میں اگر آپ کے ٹیڑھا پن آپ کو شک پڑتا ہے کہ بچے کی آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اس چیز کو اپنے لائٹ نہیں لینا. آپ نے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے ہاسپٹل سے رجوع کریں اور اپنے بچے کی پراپر ایویلویشن کروائیں کہ یہ ٹیڑھا پن کس وجہ سے آیا. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے ٹیڑھے پن ہوتے ہیں جو کہ جن کا علاج بالکل آسان ہے اور صرف وہ آنکھوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. کچھ ایسے آنکھوں میں ٹیڑھا پن بھی کچھ ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ سیریس ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے پراپر آپ کا بچے کا چیک اپ ہونا چاہیے. اگر بچوں کی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کالے موتیے کی وجہ سے تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں. بالکل جی, اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ڈاکٹر کامران آفتاب احمد میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خاص طور پر تشریف لائیں اور ہمیشہ جب بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ سارا کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آج بھی آپ کام پر تھے اور خاص طور پر کیونکہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آج آپ نے آنا ہے تو آپ کام سے سیدھے یہاں آئے ہیں اور اپنے واپس کام پہ جانا. تو میں اپنی طرف سے امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا, ہمارے بہن بھائیوں کے سوالوں کے جواب دیے اور خاص طور پر بچوں میں جو آنکھوں کی جو بیماریاں تھے, جو مسائل تھے, اس پر بڑی تفصیل سے بات کی. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور یہ تھے ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب ڈاکٹر کامران آفتاب احمد. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.